बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब की मुलाकातें जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं उनसे हो रही हैं, एंकर हजरात से हो रही हैं और फिर जो सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं उनसे हो रही हैं, खान साहब क्या सोच रहे हैं और आइंदा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठ चुका है। अब इत्तेहादियों ने बाकायदा जो ऐलान करना था 25 तारीख को, वैसे ऐलान तो कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को सिचुएशन मुकम्मल हो जाएगी। उनका शायद इशारा जो एक बाकायदा एक 3 लोगों को, 3 वज़रा को मिशन दिया गया कि उनसे मिलें MQM से जाकर और बाकी इत्तेहादियों से भी मिलें और उन्हें मनाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल अब चीज़ें राय साहब क्लियर होती जा रही हैं। सिर्फ जोर लगाया जा रहा है कि कौन कितना रेट लगाएगा। जब हम रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आइंदा हुकूमत के अंदर किस तरह की एडजस्टमेंट होगी, किन चीज़ों के ऊपर आइंदा हुकूमत में मामला तय किए जाएंगे, सीट एडजस्टमेंट, और फिर हुकूमत के अंदर कितना हिस्सा होगा। इस पर जो इत्तेहादी हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। खान साहब की जो मुलाकात हुई है इसमें कुछ सवालात उनसे किए गए कि शायद उनके पीछे ये जो हालात इस वक्त पैदा किए हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, इसमें फ़ौज का कोई अमल दखल है। इस पर राय साहब, खान साहब ये कहते हैं कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो इससे पहले मुशर्रफ साहब ने की, इससे पहले नून लीग ने की, इससे पहले एक टाइम पे जरदारी साहब ने भी की, जिसकी वजह से उन्हें दुबई जाकर छुपना पड़ा। हम पाकिस्तान की अफवाज को बुरा भला नहीं कहेंगे। इक़्तिदार आना जाने की चीज़ है और इक़्तिदार जाता है तो चला जाए, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत की जो ज़ामिन है वो अफ़वाज पाकिस्तान है, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। फिर तैनाती का मामला है, फिर अदम एतमाद के पीछे वो ये कहते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है कि एकदम से सबको ख्वाब आई और वो इकट्ठे हो गए। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो जनरल फैज़ हमीद की नोटिफिकेशन है उसके तनाजुर में, ISA चीफ का जो नोटिफिकेशन है उसके तनाजुर में ये बात कर रहे थे कि 5 माह पहले ही ये काम शुरू हो गया था। नून लीग ने इसका इंतखाब किया और फिर उसके बाद कोशिशें शुरू की गई। और फिर वो ये भी कहते हैं कि एक वक्त आएगा जो बैरूनी हाथ जिसका जिक्र मैं हमेशा पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा, इंटरनेशनल जो पैराए में अगर इसे देखा जाए तो हालात हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं। पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है, आलमी ताकतें कितनी पीछे हैं। और फिर राय साहब ये भी बड़े इंपॉर्टेंट था, खान साहब फोकस कर रहे हैं 27 जो मार्च का जलसा है जो इस मुल्क की तारीख बदल देगा, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। और हमारी जो इतलात हैं, जिन लोगों से हमारी बात हो रही है दोनों कैंप्स के अंदर, वो अपोजिशन वाले खौफजदा हैं कि जिस तादाद में लोग जा रहे हैं और मोबिलाइज किया जा रहा है, वैसी एक्टिविटी हमें नून लीग के अंदर नज़र नहीं आती। नून लीग में लोगों को शायद सिर्फ पंजाब या लाहौर से लोग लेकर आ जाएंगे या सवा से कुछ आ जाएंगे, लेकिन खान साहब के जलसे में पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोग टोलियों की शक्ल में सफ़र, कराची की टीमों ने तो खैर शुरू भी कर दिया। तो एक नुक्ते पर लाना है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी, पाकिस्तान की ओपोजिशन को भी, पाकिस्तान के वो तमाम हलके जो फैसला करते हैं कि आइंदा हुकूमत किसकी होनी चाहिए या असरअंदाज होते हैं। फैसला तो अवाम ही करते हैं, लेकिन अवाम का जो कार्ड है अब खान साहब खेलेंगे 27 मार्च को। राय साहब, तकर्री का मामला लगता है आपको कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब इसमें, ये सिर्फ या फिर ये अवाम कार्ड ही होगा? जी देखें हाशमी साहब, प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन तो मौजूद हैं, कुछ आइनी ऑप्शन भी मौजूद हैं, कुछ कानूनी ऑप्शन भी मौजूद हैं और कुछ इंतज़ामी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी आइनी और कानूनी अख्तियार होता है। ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये स्वाबदीदी अख्तियार होता है। इसी तरह आर्मी चीफ की तकर्री भी ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर और DG ISI की तकर्री भी ये प्राइम मिनिस्टर का ही आइनी इस्तेहकाक होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ ज़रूर बनाया जाए, यानी ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ, ये भी प्राइम मिनिस्टर की ही स्वाबदीद होती है। अमूमन 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 जो सबसे सीनियर जनरल्स होते हैं उनकी फ़ाइल मूव होती है GHQ से वजारत दिफा। जब नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी हो
اور وزارت دفاع آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سیریمونیل سا اس کا رول ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پرائم منسٹر آفس آتی ہے اور کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اپنے جو سول انٹیلیجنس ذرائع ہیں اس حوالے سے بھی معلومات ہوتی ہیں. اور اس فائل میں جو سٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے, یعنی جو جانے والا آرمی چیف ہوتا ہے, جس کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہوتی ہے یا جس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق ریمارکس بھی لکھتا ہے, یعنی اپنی رائے کا بھی اظہار کرتا ہے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ ان 6 موسٹ سینئر جنرل میں سے ایک کو آرمی چیف بنا دے اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دے. اور جب کسی لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو اگر اس کی مدت ملازمت میں ایک دن بھی رہتا ہو, یعنی ایک دن بھی اس کی مدت ملازمت ختم ہونے میں رہتا ہو, تو خودکار طریقے سے اس کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال بڑھ جاتا ہے. یعنی آرمی چیف کی پاکستان کے اندر میعاد جو ہے اس عہدے کی, جو پہلی مرتبہ ہوتا ہے بغیر ایکسٹینشن کے, وہ 3 سال ہوتی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جو تقرری ہے وہ بھی 3 سال کے لیے ہوتی ہے. پھر جو ایکسٹینشن اگر کوئی پرائم منسٹر کسی آرمی چیف کو دینا چاہے تو وہ پھر پرائم منسٹر 1 سال کی بھی دے سکتے ہیں, 2 سال کی بھی دے سکتے ہیں, 3 سال کی بھی دے سکتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان چاہیں, اگر کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری صورتحال ہے اس وقت عدم اعتماد کے حوالے سے, یہ کچھ حلقے کہتے ہیں اگرچہ کوئی شواہد نہیں پیش کرتے, کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے, لیکن کچھ حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر جنرل باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی اس صورتحال کا تعلق ہو سکتا ہے, یا نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی اس پوری سچویشن کا ایک تعلق ہو سکتا ہے. اب 5 جو موسٹ سینئر جنرلز ہیں, یعنی اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی اور ان کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور 29 نومبر 2022 کو ختم ہو جاتا ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جو 5 نام جائیں گے جو اس وقت سامنے ہیں, ان میں جنرل عاصم منیر کا نام شامل ہے, کور کمانڈ کر چکے ہیں. پھر جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام شامل ہے جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں, اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں. جنرل اظہر عباس تیسرے نمبر پر ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں, اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں. جنرل نعمان محمود ہیں جو پشاور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں. اور پھر جنرل فیض حمید ہیں 5ویں نمبر پر, جو پشاور کور کو پچھلے سال نومبر میں انہوں نے سنبھالا تھا, 21 نومبر 2021 کو. تو اب یہ پوری سچویشن میں پرائم منسٹر عمران خان کو ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا, تو ان کے پاس آپشنز تو ہیں. اب کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ایک ترک کا پتہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو تو نہ ہٹائیں لیکن کسی نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیں. یعنی یہ کچھ حلقے کہہ رہے ہیں, اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے جان بوجھ کر اس طرح کی اطلاعات بھی پھیلائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جنرل شاہین مظہر جو منگلا کور کمانڈ کر رہے ہیں ان کو بھی آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی اطلاعات پھیلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان بدگمانی پیدا کی جائے اور اختلافات پیدا کی جائیں. ابھی جو ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے پریڈ سے, جو 23 مارچ کی پریڈ تھی, اس میں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان رخصت ہوتے ہیں پریڈ گراؤنڈ سے تو جنرل باجوہ بڑی تیزی سے پرائم منسٹر عمران خان کی کار کی جانب بڑھتے ہیں. وہاں کوئی 20-25 سیکنڈ بڑے خوشگوار ماحول میں جنرل باجوہ کی اور پرائم منسٹر کی بات چیت بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جنرل باجوہ جب رخصت کرتے ہیں پرائم منسٹر کو تو پورے پروٹوکول کے ساتھ سلیوٹ کر کے ان کو رخصت بھی کرتے ہیں. تو وہ جو ویڈیو اگر دیکھی جائے اس سے تو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ جنرل باجوہ کے درمیان اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان کوئی اس قسم کے اختلافات ہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت اس وقت تحریک عدم اعتماد کی پشت پناہی کر رہی ہو. لیکن اس کے باوجود کچھ حلقے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ مشورہ ضرور دے رہے ہیں, جن کے مشورے پر پرائم منسٹر عمران خان کان نہیں دھر رہے, اور شاید وہ کوئی تصادم بھی کروانا چاہتے ہوں گے یا ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی تصادم ہو جائے. وہ یہ مشورہ ضرور دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس آئینی آپشن موجود ہے تو آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیں.
یعنی اس طرح کے مختلف حلقے جو ہیں وہ تجاویز تو پہنچا رہے ہیں حکومت تک، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جن کارڈز کی بات کرتے ہیں، جن کے حوالے سے اپوزیشن جان بوجھ کر بدگمانی پھیلانے کے لیے یہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا اعلان کر سکتے ہیں 27 مارچ کے جلسے میں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پرائم منسٹر عمران خان جن کارڈز کی بات کرتے ہیں ان میں یہ کارڈ شامل نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کو ہٹا کر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگا دیں یا جنرل شاہین مظہر کو آرمی چیف لگا دیں، کیونکہ پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فوج کے اندر جس قسم کی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش نون لیگ نے کی، جس طریقے سے میاں نواز شریف نے فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، جس طرح سے مریم نواز نے آزاد کشمیر میں یہ نعرے لگوائے کہ فوج کے خلاف آزاد کشمیر میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں اور بغاوت کے نعرے لگ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج سے کشمیری آزادی مانگتے ہیں، تو پرائم منسٹر عمران خان فوج کے خلاف اس قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، اگرچہ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ کسی کو آرمی چیف تعینات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے فوج میں تقسیم کا ایک خدشہ ہے، ایک خدشہ ہے کہ فوج کے اندر ایک تفریق پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان، میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بہت کیئرفلی فقرہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ڈٹ جانے کے لیے بے شمار آپشنز ہیں، لیکن ایک تھن لائن ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کتنی حد تک آگے جانا ہے جہاں ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر بہت بڑا تصادم ہو جائے، بہت بڑا انتشار پھیل جائے، بہت بڑی تقسیم ہو جائے اور ملک کو نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جتنے آپشن ہیں ڈٹ جانے کے اور ایک حد تک جانے کے، پرائم منسٹر عمران خان وہ سارے آپشنز یوز نہیں کریں گے۔ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کا فوکس جو ہے وہ قانونی اور آئینی آپشنز اپنے استعمال کرنے کے اوپر ہے۔ صدارتی ریفرنس پرائم منسٹر عمران خان ظاہر ہے کہ ان کی مرضی سے، ان کی منظوری سے سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ سے جو ریمارکس آ رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا عمل ہے، اس کے ذریعے کسی پرائم منسٹر کو یا کسی حکومت کو گرانا ایک غیر آئینی عمل ہے، یعنی ان ریمارکس سے تو بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ایک آپشن تھا صدارتی ریفرنس میں جانے سے پہلے کہ وہ ایک صدارتی آرڈیننس جاری کروا دیتے، اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عارضی قانون سازی ہو جاتی کہ اسپیکر منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہیں کریں گے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس آپشن تھا، انہوں نے اویل نہیں کیا اور یہ کوشش کی کہ اس کی تشریح جو ہے یعنی آرٹیکل 63A کی تشریح ہم سپریم کورٹ سے لیں۔ اب سپریم کورٹ کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تاریخی موقع ہے، ایک تاریخ ساز موقع ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان، یہ جو 5 جج صاحبان ہیں لارجر بینچ کے، یہ پانچوں اس قسم کے ریمارکس دے چکے ہیں کہ اگر انفرادی سطح پر ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے، اگر ہر رکن کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کا پورا پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام جو ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ یعنی یہ صرف چیف جسٹس نہیں کہہ رہے، بلکہ باقی جو 4 آپ کے جج صاحبان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا آپ کا پارلیمانی عمل ہمیشہ کے لیے یہ جمہوری نظام زمیں بوس ہو جائے گا اگر اس کی اجازت دے دی جائے۔ راج صاحب، جی، اس میں اور بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس کی آپ کیونکہ بات کر رہے ہیں، تشریح کے لیے گئے تھے، آپشنز موجود تھے جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس بڑی امپورٹنٹ ہیں اور عدالت کیا سوچ رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی جو صحافتی میرا جو کریئر تھا اس میں میں نے ایک بہت عرصہ عدالتوں کی بیٹ کی ہے، اور جب ججز ریمارکس دیتے تھے تو ان سے پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے کیا موڈ ہے عدالت کا اور عدالت کا اس وقت ذہن کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ اعتماد توڑنے والے کو خائن کہتے ہیں اور خیانت کی قرآن میں بہت سخت سزا ہے۔ اور پھر اعجاز الاحسن صاحب یہ ہائی کورٹ کے بھی جب جج بنے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی عدالت کے اندر بھی میں نے کئی برس رپورٹنگ کی اور عمر عطا بندیال کی عدالت میں بھی کئی برس رپورٹنگ کی۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیانیے کی تائید کرتے نظر آئے کس طرح جب ایک رکن جماعت کا حصہ بنتا ہے تو پارٹی وفادار کا دستخط دیتا ہے، وفاداری کا دستخط اس پہ دستخط کرتا ہے۔ کیا 63A کے تحت پارٹی ہیڈ نے اراکین کو ہدایت جاری کی ہے؟ اگر وزیر اعظم نے کوئی ہدایت جاری کی ہے تو عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے، اور اب جو منڈے تک جو ہے وہ ہیئرنگ، اس بات کا اوبیسلی بعد میں فیصلہ ہوگا کہ تشریح کس طرح کی جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے اس وقت عدالت کے سامنے، تا حیات نااہلی یا پھر صرف نااہلی ایک ٹرم کے لیے، 2 ٹرم کے لیے، اس بات کے اوپر اب فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کچھ جج صاحبان کی طرف سے، غالباً ایک جج نے یہ ضرور کہا کہ ہم شاید اس ریفرنس کو واپس بھی بھیج دیں۔ تو عدالت کا ذہن جو ہے، عدالت اس وقت سوچ کیا رہی ہے، بہت ہی واضح ہے، اور ایک تھن لائن ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا کہیں گے یہ جو لیٹسٹ ریمارکس آئے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے یہ کہا جا رہا تھا، اور آئین کے آرٹیکلز کے ریفرنس دے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومت گرانا ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہوگا۔ لیکن اب تو مذہبی حوالے بھی دے کر چیف جسٹس نے یہ بات کی ہے، جیسے جو ریمارکس آپ نے پڑھے بھی ہیں، کہ خیانت کرنے والے کو خائن کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اس کی بڑی سخت سزا تجویز کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد کون سا ایسا حوالہ رہ جاتا ہے؟ یعنی آئینی، قانونی، اخلاقی اور مذہبی، یہ 4 پیمانے ہوتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، تو یہ چاروں پیمانے بالکل ووٹ امانت ہے عمران خان کا، ان کو جب ووٹ پرکھ امانت ہے لیا عمران گیا خان ہے، کا، چاروں پیمانوں کے اوپر اس کیس کو پرکھ لیا گیا ہے، اور چاروں پیمانوں کے مطابق اس ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، یعنی خرید و فروخت کے ذریعے، امانت میں خیانت کے ذریعے حکومت کو گرانا ایک غیر آئینی عمل ہوگا، ایک غیر قانونی عمل ہوگا، ایک غیر اخلاقی عمل ہوگا، اور اب تو مذہب کا حوالہ بھی خود چیف جسٹس نے دے دیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ آئین قانون کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق اور مذہبی تعلیمات کے مطابق آتا ہے، اور مذہبی تعلیمات بھی ہمیشہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہوتی ہیں۔ اخلاقیات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا تو پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر میرٹ پر فیصلہ آتا ہے تو پھر تو صدارتی ریفرنس کا فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا، اور آرٹیکل 63A کی تشریح اسی طرح کی جانی چاہیے کہ کوئی بھی رکن پارٹی ڈسپلن سے ہٹ کر ووٹ نہیں دے سکتا۔ اب اس میں 2-3 ریمارکس اور بھی بڑے اہم تھے ہاشمی صاحب، یہ بھی مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا اسی سماعت کے دوران کہ آرٹیکل 17(2) کے تحت سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ انفرادی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ووٹ کا حق صرف پارٹی کو ہوتا ہے، انفرادی رکن کو نہیں۔ اب اس پر چیف جسٹس نے خود یہ کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، آپ کے جو دلائل ہیں ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، یہ دلائل بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور آرٹیکل 63A نے انحراف کا ایک طریقہ کار بھی وضع کر دیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے 2 طرح کے نتائج ہو سکتے ہیں، ایک آئینی نتائج اور ایک قانونی نتائج۔ پھر جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ووٹ کا کسی جماعت کا ووٹ نہ ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ جماعت اجتماعی حیثیت میں ووٹ نہیں ڈالے گی بلکہ رکن انفرادی حیثیت میں ووٹ ڈالے گا، تو پھر ان کے جو الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، وہ یہ کہتے ہیں جمہوری عمل مکمل طور پر زمیں بوس ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایکسپلینیشن یہ دیتے ہیں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ کہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دینا، اور پھر بھی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے دیا جائے، تو نہ صرف جمہوری عمل بلکہ آپ کا پورا جو پارلیمانی نظام ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اٹارنی جنرل نے جب یہ کہا کہ کوئی جو رکن ہے جب وہ کسی حلقے سے جیت کر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر جب جیت کے آیا، کسی لیڈر کے نام پر جیت کے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلقے کے عوام نے اس لیڈر کو ووٹ دیا، اس پارٹی ٹکٹ کو ووٹ دیا، تو پھر اس کے پاس اپنے حلقے کے عوام کے جو ووٹس ہیں یہ ایک طرح سے امانت ہوتے ہیں۔ اور جسٹس منیب اختر نے اس کے اوپر یہ ریمارکس دیے جو بہت اہم تھے کہ سیاسی جماعتیں اداروں کی طرح ہوتی ہیں، اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں،
اور پارٹی لائن کی پابندی نہ کی جائے تو پھر تمام سیاسی جماعتیں تباہ ہو جائیں گی. یعنی یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کے جج صاحبان ہیں اس لارجر بینچ میں جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود ہے، وہ سب آئینی، قانونی اور اخلاقی حوالے دے کر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومت کو گرانا ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہوگا. اب ریمارکس جو ہیں ان کی ڈائریکشن تو یہ نظر آ رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کس حد تک جاتی ہے، کیونکہ کچھ ریمارکس پھر ایسے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے صرف تشریح مانگی گئی ہے، ہم تشریح کے دائرے سے آگے نہیں نکلیں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہاشمی صاحب کہ اپوزیشن اس وقت اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. جیسے جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک خط بھی لکھ دیا، پھر اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں کہ عدالت کے اوپر جو ہے وہ اور جج صاحبان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ 63A کی تشریح صرف اتنی کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی رکن منحرف ہوتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ ڈی سیٹ کیا جائے، اور اگر ایک مرتبہ صرف ڈی سیٹ کیا جائے پھر تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا. کیونکہ ابھی بھی جو لوگ منحرف ہوئے ہیں ان کو جہاں 22 کروڑ روپے دیے گئے ہیں وہیں ان سے ٹکٹس کے وعدے بھی کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈی سیٹ ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری یہ جو غداری ہے اس کی وجہ سے جب حکومت گر جائے گی تو ہم پھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر دوبارہ قومی اسمبلی میں آنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ڈی سیٹ ہونا جو ہے نا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈھال نہیں بن سکتی. ڈھال کیا بن سکتی ہے کہ تاحیات نااہلی. اگر آپ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر منحرف ارکان کے اوپر تاحیات نااہلی کا اطلاق ہونا چاہیے. وہ ایک ڈھال بن سکتی ہے ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے، اور ایسے غدار، منحرف اور بددیانت اور خیانت کرنے والے جو ارکان ہیں ان کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنا ضمیر اور اپنا ووٹ نہ بیچیں. راجہ صاحب، کارڈ کس کے پاس ہے؟ آخری کارڈ کس کے پاس ہے؟ اپوزیشن کے پاس ہے یا خان صاحب کے پاس ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن نے تو اپنے سارے کارڈ شو کر دیے ہیں، اور اپنے سارے کارڈ شو کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل بھی بنا لی. یعنی اگر سندھ ہاؤس میں وہ اپنے ان ارکان کے جن کو انہوں نے خریدا ان کے انٹرویوز نہ کرواتے تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کو اور حکومت کو بالکل وقت ہی نہ ملتا کہ یہ صدارتی ریفرنس دائر کریں، اتحادیوں سے بات کریں، یا منحرف ارکان کو واپس لانے کی کوشش کریں، یا دیگر قانونی اور آئینی آپشنز جو ہیں وہ تلاش کریں. اب اپوزیشن تو اپنے سارے کارڈز شو کر چکی ہے، اور وہ کارڈز کیا ہیں؟ وہ کارڈز تو یہی ہیں کہ انہوں نے خرید و فروخت کی ہے. اس سے زیادہ تو کوئی کارڈ نہیں تھا ان کے پاس. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کارڈز ایک تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے عدالتی آپشن لیا کہ صدارتی ریفرنس کے اوپر وہ گئے. دوسرا کارڈ ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جب تک صدارتی ریفرنس کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہونے دیں. اور اس میں جو بابر اعوان ہے اور حکومت کی قانونی ٹیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دو آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ یہ آپشنز ایکسرسائز کرنے کے لیے لاجک یہ دیتے ہیں کہ اگر اپوزیشن اتنے غیر قانونی، غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے تو ہمیں اپنے قانونی آپشنز استعمال کرنے چاہیے اس وقت تک جب تک صدارتی ریفرنس کا سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آ جاتا. تیسرا جو سب سے اہم کارڈ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی طاقت. پرائم منسٹر عمران خان یہ ریئلائز کروانا چاہتے ہیں اور وہ کروانے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مانسیرا میں کتنا تاریخی جلسہ ہوا، اس سے پہلے جو 4 جلسے تھے کتنا زبردست قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوش و خروش تھا عوام میں. اور پھر اب 27 مارچ کا جلسہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو اس سے اپوزیشن کو بھی ریئلائز کروانا، عوام کو بھی ریئلائز کروانا، طاقتور حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، فوجی قیادت کو یہ ریئلائز کروانا کہ عوام کس کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اگر غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے حکومت کو گرایا گیا، پرائم منسٹر عمران خان کو رخصت کیا گیا تو پھر عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ عوام کے دل میں پھر کس کس کے لیے منفی جذبات جو ہیں وہ ابھریں گے. تو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جو اصل کارڈ ہے وہ تو عوامی کارڈ ہے. اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی 27 مارچ کے جلسے میں پرائم منسٹر عمران خان نئے آرمی چیف کے تقرر کا اعلان کر دیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا.
نہ پرائم منسٹر عمران خان کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے فریم آف مائنڈ میں ہیں کہ وہ جلسوں کے دوران اتنی اہم قسم کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کریں. اور ایک کارڈ اور یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن نے رابطے کیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کیے حکومت کے ساتھ، جنرل باجوہ کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ملاقات پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران بھی ہوئی ہے اور بڑی طویل ملاقات تھی. تو اس کے اندر یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے اپوزیشن، لیکن اس کے بدلے میں الیکشن جو پہلے مارچ کی بات کی جا رہی تھی کہ اگلے سال مارچ میں ہوں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال سپٹمبر اکتوبر میں ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ شرط بھی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیبل کے اوپر اور کون سی ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کسی حد تک قابل قبول ہوں، اور وہ بھی اس وجہ سے قابل قبول ہوں گی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے اگر وہ ان کو قبول کرتے ہیں کہ اس ملک میں انتشار نہ ہو. پرائم منسٹر عمران خان نے جیسے واضح کیا کہ وہ فوج کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. فوج کے خلاف جس طریقے کا طرز عمل میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم نے اپنایا، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم جی ایچ کے اوپر جا کر دھرنا دیں گے، ویسا نہیں کرنا چاہتے. ایک سادہ سا سوال ہے، کام پاکستانی کی حیثیت سے وہ لوگ جو سڑک پہ کھڑے ہیں، جن کو اتنی باریکیوں کا نہیں پتا، جن کے سورسز آپ جیسے نہیں ہیں، جن کے سورسز میرے جیسے نہیں ہیں، ہم انہیں جو کہانی سناتے ہیں، جو بتاتے ہیں اپنی انفارمیشن گیدر کر کے، وہ اس کے اوپر توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا سوچ رہا ہے کہ عمران خان کی غلطی کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو بے نقاب کیا، احتساب کا نعرہ لگایا، بتایا کون چور ہے. مقصود چپڑاسی کی کہانی آپ نے دنیا میں، یہ کہانی نہیں، ایک افسانہ نہیں ہے، حقیقت بتائی، اس لیے اسے گھر بھیجا جا رہا ہے. کیا یہ وہ اس تک پیغام یہ پہنچ رہا ہے رائے صاحب؟ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے سمجھوتا نہیں کیا. مثال کے طور پر بہت آسان تھا کہ یہ جو احتساب کی ڈرائیو چلائی یہ نہ چلاتے تو کبھی بھی یہ شہباز شریف نے، آصف علی زرداری نے یہ مل کر نہ تو پی ڈی ایم بنتی، نہ یہ تحریک عدم اعتماد آتی، یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک کے ساتھ صرف اتنا کر دیتے کہ احتساب کا عمل سست کر دیتے اور ان کو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم تنگ نہیں کریں گے، یعنی احتساب کے ادارے بھی تنگ نہیں کریں گے، آپ کے خلاف ہم احتساب کی ڈرائیو نہیں چلائیں گے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلم لیگ نون اکیلے کوئی مؤثر ایسی کوئی احتجاجی تحریک چلا سکتی یا تحریک عدم اعتماد لا سکتی. پھر پرائم منسٹر عمران خان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ہر اس بڑے مافیا پر ہاتھ ڈالا جو کہ اس نظام کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر بن چکا ہے، جن کو یہ نظام تحفظ دیتا ہے. اور پھر یہ جو بوسیدہ نظام ہے پاکستان کا، اس کو ہر موقع پر پرائم منسٹر عمران خان چیلنج کرتے رہے. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کرپٹ مافیاز ہیں، یعنی سیاسی مافیاز، اس کے علاوہ انتظامی مافیاز، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو قانونی نظام کے اندر سکم ہیں جو کہ ایک مافیا کی شکل میں سامنے آتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان نے ان سب کو چیلنج کیا. تو اب ان سب کی کلیکٹیو سروائیول اس میں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ گرائیں، ان کو رخصت کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کو رخصت نہیں کریں گے تو جس طرح سے 4 سال کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی دکانیں بند کروانے کی کوشش کی، جس طرح کے ان کے پہلے کرپشن کے ریکارڈ توڑ کہانیاں سامنے آتی تھیں، پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ڈھال بنانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ جیل بھی گئے. آصف زرداری کو جیل جانا پڑا، شہباز شریف کو جیل جانا پڑا، احسن اقبال کو، خواجہ سعد رفیق کو، شاہد خاقان عباسی کو، خورشید شاہ کو. تو ان کے متعلق تو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو جیل بھی جانا پڑے گا. تو پرائم منسٹر عمران خان نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرپشن پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی تھی، پرائم منسٹر عمران خان نے اس کرپشن کو جڑوں سے اکھاڑنے کی جب کوشش کی تو یہ سب جو ہیں یہ اس وقت پرائم منسٹر پر حملہ آور ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق آخری وقت تک، یعنی اب بھی جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی یا جب یہ پلان کر رہے تھے، اس وقت بھی اگر پیپلز پارٹی کو صرف ایک پیغام دے دیا جاتا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی قیادت کو ریلیف دے دیا جائے گا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہوتی، کیونکہ اگلے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کے سندھ میں ہی حکومت آنی ہے. تو پیپلز پارٹی شکر کرتی کہ چلے ان کو 1 سال اور مل جاتا 2023 اکتوبر تک کہ سندھ میں ان کی حکومت چلتی رہتی. بہت شکریہ ویئرز، آج کے شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.
مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے